नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं वअऊफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम, और पूरा करो अल्लाह के अहद को जब तुम अहद करते हो। वला तनकुज़ुल ऐमाना बादा तौकीदिहा, और अपनी कसमों को, अपने वादों को न तोड़ो जब तुमको उनको पक्का कर चुके हो। और जान लो कि अल्लाह तुम पर निगहबान है, एक एक हरकत अल्लाह के इल्म में है, तुम्हारे दिलों के ख्यालों को भी जान। सूरह मोमिन में आता है कि वो तुम्हारी आयत नंबर 19 है गालबन, कि तुम्हारी आंखों की पुतलियाँ जो हरकत करती हैं तुम समझते हो किसी ने देखा, उसने देख लिया, अल्लाह देख लेता है। और तुम्हारे दिलों में जो ख्याल पैदा होते हैं ना, अल्लाह उनको भी जानता है। इन्नल्लाह यालमु मा तफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम अमल करते हो। इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुछ और चीज़ों से की पाबंद किया है हमें। सबसे पहले कि कसमों को पूरा करो जब तुम खा लेते हो, वादे पूरे करो। इस आयत में अहद का जिक्र है। अहद से मुराद हर वो अहद है जो इंसान अपने इख्तियार के साथ किसी के साथ करता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इससे मुराद वादा भी है, वादा भी अहद की किस्म है, इसलिए वादों को पूरा करो, अहद को पूरा करो, हुआ मुसलमान से किया हो या काफर से किया हो। बिलीव मी, मेरा बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्कों में, और स्पेशली चाइना के साथ बहुत बिज़नेस है। और बहुत सारे लोग कहते हैं वो पैसे खा के वो बेचारे एतबार कर लेते हैं। हम मुसलमान कहाँ जाएंगे? हम तो उनको अपने हलाक से उनको बताना था कि हम मुसलमान हैं जो अपने वादे को पूरा करते, कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो पैसे खा लेते, क्या हुआ जी, वो काफर हैं, उनके पैसे खा लेना तो जायज़ है। तो अल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि डबल मारना पड़ जाए कहीं कि तुमने तो लोगों को इस्लाम की तरफ आने से ही रोक दिया। कोई आता है नहीं आता, डेफिनेटली एज ए किरदार हमारी कौम का क्या है, हमारी कमिटमेंट क्या है, ये सब कुछ देखिए। तबलीग सिर्फ ज़बान से नहीं होती, दावत सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अपने किरदार, अपने अमल से दी जाती है। सहाबा जब कहीं भी गए तो लोगों ने उनके किरदार को देखा, उनके अमलों को देखा, और जोक तर जोक इस्लाम में आ गए। यही है वो चीज़। बहरहाल अहद को पूरा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ का इंसान मालिक ना हो उस पर कसम न खाए। झूठी कसम खा कर किसी का हक ले लेना, और ना अल्लाह की नाफरमानी पर कसम खाए कि मैं आप इस बहन से नहीं मिलूँगा, इस भाई से नहीं मिलूँगा। यकीन करें उस पर कसम खाना ये जुल्म है, जुल्म भी है, और अल्लाह की सरीह नाफरमानी है। इस पर कसम ना करो, ना ही अल्लाह की नाफरमानी के काम पर कि जी मैं आप नमाज नहीं पढ़नी, मैंने आप किसी को अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह कह रहा है रिश्तेदारों को दो, किसी से मैंने उसकी मदद ही नहीं करनी। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्ता जो थे, खालाजाद, उनकी मदद करते थे। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर इल्ज़ाम लगा, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, हमारी माँ पाक दामन, एक वक़्त हज़रत आयशा हैं जिनके बिस्तर में भी अल्लाह ने वही नाज़िल की है, ये कुरान नाज़िल किया है। अब अफ़ीफ़ाए कायनात और उनकी जो पाकबाज़ी है, पाक दामनी है, अल्लाह ने कुरान में सूरह नूर में इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो वो इस वजह से कि वो भी उस इल्ज़ाम में शामिल हो गए तो तकलीफ़ हुई कि खाला का बेटा है, इसको तो लिहाज करना चाहिए था, और मदद करते थे। सोचा अब मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। अल्लाह ने कुरान उतार दिया है कि तुम कैसे रोक सकते हो उससे मदद, उसने जो किया तो वो तो बुरा किया, लेकिन तुम ना रोको। फिर अब वो कर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि सिद्दीक़ थे, सबसे पहले तस्दीक करते थे अल्लाह के हुक्म की, तो पहले से ज़्यादा देना शुरू कर दिया आपने। तो बार ऐसी कसमें न खाए। जिस शख्स ने किसी काम करने की कसम खाई और फिर गौर किया कि उसके खिलाफ जो काम है वो अच्छा है, वो अल्लाह के हाँ ज़्यादा पसंदीदा है, तो कसम को तोड़ दे, उस कसम को तोड़ दे, कफ़ारा दे, कोई बात नहीं, गरीबों को खाना खा दे, और जो अच्छा काम है उसको अपना ले उसका। और बात कहते हैं कि उसका उस काम को छोड़ देना, जो बुरा काम था जिस पर उसने कसम खाई दी उसको तर्क कर देना ही कफ़ारा है। लेकिन कफ़ारा अगर अल्लाह ने दिया है तो लोगों को खाना खिलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी काम पर कसम खाए, फिर समझो कि उसके खिलाफ करना बेहतर है तो वो काम करो जो बेहतर है, और उस कसम का कफ़ारा दे दो। ये सही बुखारी की हदीस है, इसलिए मैंने कहा कफ़ारा दे दे। बाज़ ने कहा कि ठीक है, उसे तर्क किया यही कफ़ारा हो जाएगा। बहरहाल हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जा सकता है कि किसी के पास नहीं है तो बेचारा कहाँ से खिलाए, तो वो कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों ने जाहिलियत के ज़माने में कोई मुआहिदा किया था कि वो मिलकर मज़लूमों की मदद करेंगे, ज़ालिमों के खिलाफ खड़े होंगे, रिश्तेदारियों को मिलाएंगे, इस्लाम ने उसको और भी पुख्ता कर दिया कि हाँ ये बात तो बहुत खूबसूरत है,
اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بات ہے پچھلی ختم کی جائے گی، نہیں، اس کو اور بھی پختہ کر دیا۔ اللہ کی اطاعت کرنا، دین میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، نیکی کام ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، تقوی اور حق کو قائم کرنے میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، لاچاروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کو روکنا، یہ سارے معاہدے دین ہیں الحمدللہ، چاہے کوئی بھی قوم کا رہی ہو۔ اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو گواہ بنا چکے ہوتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عہد شکن جو وعدے کرتے ہیں نا، عہد کرتے ہیں، پھر اللہ سے بھی عہد کر کے توڑتے ہیں کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اب میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا، کہا جائے گا فلاں ابن فلاں یہ ہے جو عہد شکن تھا، جو وعدے توڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ دیتے تھے نا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جب آپ شروع کرتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں وعدے کی، عہد کی پاسداری نہیں ہے، کمٹمنٹ کی پاسداری نہیں ہے۔ اور یقیناً میں کیونکہ کاروباری ہوں، اتنی زیادہ نالائقی ہے کہ لوگ 1 مہینے کا کہہ کر پھر 6 مہینے کے بعد پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں دے دیں گے، اگر لے سکتے تو لے لو، اور پھر دے کے بڑی ساتھ دے دیے تو لے کے دکھا دیتا، ورنہ اللہ اکبر۔ دین سے دوری ہے ہم سب کی، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ اس پر اور بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ پورا کرو اپنے عہدوں کو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پوچھا جائے گا قیامت والے دن کیوں نہیں کیا تھا پورا۔ اللہ کو پتہ ہے حالات، یہاں لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے میں اور آپ، وہاں نہیں دے سکتے۔ ایک مثال بیان کی گئی آگے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جنا، کلتی، اللتی جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، اللذی مذکر کے لیے آتا ہے، نقضت جس نے کاٹ دیا، توڑ دیا، نقصا نقصان بھی اسی سے ہے، بہرحال نقضت توڑ دیا، غزلہا اپنا سوت کے لیے آتا ہے، جو توڑ دیا کہ جو کاٹ دیا، جو سوت بنتی ہوگی، من بعد قوت انکاسا، اس کے بعد کو اس کو بڑی مشکل سے کاٹا تھا، جو سوت کاٹتے تھے پہلے زمانے میں، اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پہ تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو بعد میں کاٹنے کے بعد اس کو پیس بنا کے گول اس کو کاٹ سب ٹکڑے کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ مثال دی کیونکہ اس کو جانتے تھے، ایک دیوانی عورت تھی جس کا نام حرقہ تھا، نہیں دماغ کام کرتا تھا، بڑی محنت سے سارا دن سوت کاٹتی اور شام کو اس کو دیر ڈالتی، پھر اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ یہ عورت اس معاملے میں ایک ضرب المثل بن گئی کہ کوئی شخص اچھا کام کرے پھر خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دے۔ کام اللہ نے اچھا اس کو کرنے کی توفیق دی، پھر خود ہی اس کو خراب کر دے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اللہ فرما رہے تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم کھائی جاتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے بینکم آپس میں، تاکہ اپنے مال اپنے عہدے میں زیادہ ترقی کر لو، ایک گروہ دوسرے سے زیادہ ترقی کر جائے۔ اربا جو ہے ربا سے ہے کسی چیز کا بڑھ جانا، زیادہ بڑھ جائے۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ اسی طرح تمہیں آزماتا ہے بہت سارے امتحانوں میں ڈال کر، کیونکہ دنیا ہے اس امتحان۔ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو تمہیں زندہ کیا، دنیا میں بھیجا، پھر تمہیں مارے گا، قیامت والے دن تم سے پوچھے گا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم میں آزما لیا جائے۔ انما یبلوکم اللہ، اور اس لیے اللہ تمہیں آزماتا ہے بھی یہ ساری باتوں کے ساتھ، ولیبینن، تاکہ وہ تم پر واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، یوم القیامتی، کہ قیامت والے دن، یعنی تمہیں تو پہلے واضح کر دے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور پھر قیامت والے دن یہ ساری باتیں تم پر واضح ہو جائے گی۔ دھوکے دہی کی ہوتی نا، جو عہد توڑے ہوں گے، جو لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ ما کنتم فیہ تختلفون، اور وہ جو 3 باتوں میں تم بے مقصد اختلاف کرتے تھے، سمجھنے کے بعد بھی اختلاف کرتے تھے۔ یہاں یہ تشبیہ خاص کر کے یہود کے لیے ہے، کیونکہ بات میں بہرحال یہ آیت کے بہت سارے تفاسیر اگر پڑھیں گے آپ تو بہت سارے جو مفسر ہیں مختلف، کیونکہ یہ مکی دور کی آیت ہے، لیکن کیونکہ مکہ میں یہ آخری دور کی آیتوں صورتوں میں سے آتی ہے، یہ جو سورہ نحل ہے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت تک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب پھیل رہی تھی مکہ میں، تو مدینہ کے یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا،
جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے قسمیں کھا رہے تھے اس پر کہ ہم نے نہیں ماننا. تو یہاں بہرحال اسی لحاظ سے میں تھوڑی تفسیر کر دیتا ہوں. پھر قسم کھا کر خاص کر کے یہود کے لیے جو زور و شور سے قسم تو کھا کر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم نے اس بات پر جمے رہنا ہے, جو زور و شور سے کسی بات کا عہد کرتے تھے اور پھر دنیا کا فائدہ جہاں ان کو نظر آتا اس کو ترجیح دیتے ہوئے قسم توڑ دیتے یا کام نہیں کرتے تھے. ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تم سب کو ایک گروہ بنا دیتا. وَلَكِنْ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, مختلف تمہیں قومیں بنایا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے جان بوجھ کر. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, ہر شخص کو پتہ ہے کہ کیا حق ہے اور کیا نہیں حق, پہچان بھی لیتا ہے اور اللہ دکھا دیتا ہے. تو پھر جو نہیں ماننا چاہتا, اللہ فرمانے کا جو گمراہ ہونا چاہتا ہے, تو اللہ نے یہاں دنیا کو بنایا اس مقصد کے لیے کہ اس کو مرضی چھوڑی ہوئی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جس کو چاہے ہدایت دے. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا طرفدار سمجھ کر برے اور بھلے کام کرتا ہے یا طریقے آزماتا ہے اور اپنے دین, اللہ اکبر, دین کو جو ہے سمجھنے کے بعد اور دین میں جو کچھ ہے اس نے پڑھا ہے اس کو اس لیے چھپاتا ہے تاکہ گروہی برتری ہماری رہے. انسان چاروں نہ چار دیکھے ایک ہی مذہب کے پیروکار ہو سکتے تھے. اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ایک مذہب پہ پیدا کرتا, سب مومن فرما بردار پیدا کر دیتا. کفر و معصیت کے جو ان سے ایک اختیار تھا وہی چھین لیتا. پھر کس کی مجال تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں اطاعت نہ کرتے, اللہ کی اطاعت نہ کرتے, بال برابر بھی کوئی جنبش نہیں کر سکتا تھا, نافرمانی نہیں کر سکتا تھا. فرشتے ایسا ہی ہیں, لیکن انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا. اللہ نے انسان کو اختیار اور انتخاب کی آزادی دی ہے, اسی لیے انسانوں کی راہیں جو ہیں وہ دنیا میں مختلف ہیں. کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ دے دیتے ہیں کہ تو جا بھائی, بلکہ ہموار کر دیتے ہیں. اور کوئی اگر راہ راست پہ کا طالب ہو تو اللہ اس کے لیے راہ راست ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتے تو سب کو ایک گروہ بناتا, سب مسلمان ہوتے, کوئی ایک بھی اختلاف نہ ہوتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ, لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیکن تمہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے. فی ما آتاکم, اس میں جو تمہیں عطا کیا ہے, جو تم جس گھر میں پیدا ہوئے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, یہود کے پیدا, ہندوؤں کے گھر میں, اللہ آزمانا چاہتا ہے. آزمائی تو ہماری بھی بہت بڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پر میں کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے اسی آیت کو مکمل کر لیتا ہوں. اسی طرح اللہ فرمانے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا رب چاہتا سب کو ایک ہی امت بناتا, سب انسان ایک ہی دین پر ہوتا, ایک دین حق پہ ہوتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, لیکن ان میں اختلاف رہے گا. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, ہاں سمجھے کے بعد وہی جن پر اللہ کا رحم ہوگا. وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی لیے تو اس نے پیدا کیا ہے. آیت 93 جو ہم نے شروع کی ہے, اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم سے پوچھا جائے گا تم جو بھی کرتے رہے. یوں جو ہے جیسے پہلے بھی آیت گزر گئی, لا تتخذوا, اللہ فرما رہے ہیں ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها, کہ اپنی قسموں کو دال نہ بناؤ تاکہ جو لوگ جمع ہیں دین پر آئے ہیں ان کو بھی پھسلا سکو. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ, اور جو تم روکتے ہو نا لوگوں کو ایمان کی طرف نہیں آنے دیتے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. یہود کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جس کو وہ اسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیش کر سکتے. قسموں کا سہارا لیتے تھے, اوڑھنی کے بال پر کوششیں کرتے تھے. جن لوگوں کے قدم جم رہے تھے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھی جم رہے ہیں, تو ان کو متزلزل کرنا چاہتے تھے. اور جا کر کیونکہ ڈیفینیٹلی پوچھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے, ان سے پوچھتے جا کے کہ سابق مذہب اور سابق انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے ان کو کہتے کہ یہ رسول آئے ہیں, اور ان کو جو نشانیاں بتاتے وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. لیکن صرف ایک چیز کہ رسول تو آگے ہیں بنی اسماعیل میں سے, اور ہم تو انتظار کر رہے تھے. آئے بھی اس لیے تھے, یہ بنو قریظہ, بنو قنقاع, بنو نذیر, اس لیے آئے تھے یہاں مدینے میں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آخری رسول یہیں آئیں گے, ہجرت کر کے آئیں گے, پہنچیں گے. نسلی تعصب کی وجہ سے انکار کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کے نبی ہونے پر نعوذ باللہ من ذالک انکار بھی کر دیتے, کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ جو
اللہ فرما رہے ہیں جو بھٹکاتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں، بے شک ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ جھوٹے نبی ہیں، یہ نبی تو یہ تو نشانیاں ہیں نہیں، اپنی نشانیاں بھی چھپا رہے تھے۔ دیکھیں اس کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیتوں کے ساتھ ہی میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اور تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ پوری دنیا میں ثمن قلیل کیا ہے؟ تھوڑی قیمت کے لیے، یعنی پوری دنیا بھی مل جائے تو یہ بہت تھوڑے فائدہ ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، ہاں اللہ کے پاس جو تمہارے لیے ہے، اللہ اکبر، جنت کی صورت میں وہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون۔ اصل بات یہی ہے کہ دنیا کا جو بھی فائدہ ہے اللہ کے عہد اور آخرت کے اجر کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، یقین جانیں۔ اس لیے بیش بہا چیز کو اس دنیاوی زندگی کے بس میں بیچنا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے اتنے رسول تمہیں بھی بھیجے، اور یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہو، یہ بھی تو ان کی دوسری شاخ میں سے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام جن کی جو ہیں۔ تو پورا کرو اس عہد کو جو تم نے اللہ سے کیا تھا، تو اللہ وہ عہد پورا کرے گا جو اللہ نے تم سے کیا ہے، تمہیں پھر سرفراز کرے گا۔ وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، اور لاؤ ایمان جو تصدیق کر رہے ہیں تمہارے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابوں کی، تمہارے رسولوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو سب سے پہلے تم کفر نہ کرنا، انکار کرنے والوں میں نہ شامل ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو دنیا کے حقیر فائدے کے لیے نہ بیچو، نہ سودا کرو، جنت کے بدلے میں جہنم نہ لے لو، دنیا کی تھوڑی سی عیاشی کے لیے جنت کو قربان نہ کرو۔ وَإِيَّیَّ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہ گڑبڑ نہ کرو حق کو، جی ہاں ہو سکتا ہے لیکن ہماری کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، لکھا ہوا ہے واضح آج بھی ان کی کتابوں میں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے تم چھپا رہے ہو۔ بہرحال کیا کیا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے جو ہے 42 تک میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرمانے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس پہلے سے علم موجود تھا، جس میں آپ کی بشارتیں تھی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا کتاب والوں نے کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے، یعنی اس کو کتاب کو ایک طرف رکھ دیا، کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا حق ہے، ان کی باتیں حق ہے، ان کا مبعوث ہونا حق ہے، اور یہ جانتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح پہچانتے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو، بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں مَا عِندَکُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، کہ جو تمہارے پاس ہے یہ تو سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے صرف وہی رہنا ہے باقی۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ضرور دیں گے بدلہ ایسے لوگوں کو جو خوبصورتی سے کام کرنے والے ہیں، جو جمے رہتے ہیں، جو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں پھر اس پر جم جاتے ہیں اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ صبروا، جو اللہ اکبر ہر مشکل میں جمے رہتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جو مشکل میں، بیماری میں، جنگ کے وقت اللہ کے احکامات پر جمے رہتے ہیں، ان کو اجر بھی اللہ اسی حساب سے بھی احسن ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے دو وجوہات کی بنا پر افضل اور بہت بہتر ہیں۔ ایک تو آخرت میں جس کے پاس اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہوں گی، اس سے کوئی فکر و پریشانی نہ ہوگی کہ یہ دنیا میں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج بزنس ہے، آج اللہ نے دیا ہوا، کل پتہ نہیں کیا حالات ہو، سب کچھ ختم ہو جائے۔ بہت سارے علاقوں میں جیسے جنگیں لگتی ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جنت کی نعمتیں بہت اعلیٰ، بہت افضل ہیں، دائمی تو ہیں، اعلیٰ اور افضل بھی بہت ہیں۔ مومن جب اللہ پر ایمان کے ساتھ اسلام کے تمام احکامات جو کہ شریعت نے ہم پر نافذ کیے ہیں، عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور ثابت قدم رہتے ہوئے پھر عمل کرتا ہے اور پھر اس پر جمع رہے صبر کے ساتھ، تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوستوں سے ملنا، باتیں کرنا، مہمان نوازی کرنا، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کے ازواجی تعلقات، اگر یہ سب کام اللہ کے لیے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، تو یہ سب بھی عبادت بن جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے ہو تو اس میں بھی اجر ہے. تو صحابہ مسکرائے اور حیران ہو کر پوچھا کہ اس پر بھی اجر ہے؟ وہ تو ہم اپنی ضرورت، اپنی جو ایک خواہش ہے وہ پوری کرتے ہیں، جائز خواہش. تو فرمایا کہ اگر تم یہی خواہش جو ہے حرام طریقے سے کرتے تو اس پر گناہ تھا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول بالکل گناہ تھا. تو فرمایا آپ جب تم حلال طریقے سے کرتے ہو تو اس پر بھی اجر ہے. جب حلال طریقے سے کریں گے تو کھانا پینا ہر چیز عبادت بن جائے گا، لہٰذا اس کے ان تمام کاموں پر اللہ اس کو اچھا اجر دیں گے. اور کن کو ملے گا یہ اجر؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے یہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جو بھی اچھے عمل کریں گے، وہو مؤمن، اور ہو مومن. اللہ فرمانے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی، یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے کہ شاید اب دنیا میں تو ہم پتہ نہیں کیا ہوگا، دنیا میں بھی اللہ خوبصورت زندگی دے گا، بڑی پیاری زندگی دے گا. یقین جانے دل مطمئن ہوں گے، کم ہوگا زیادہ ہوگا دل مطمئن ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم ان کو اجر دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا یقیناً دیں گے خوبصورت ان کے اعمال کے بدولت. تو دنیا میں یہ نہیں ہے کہ دنیا چھین جائے گی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ، یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ دنیا چھڑا دے. یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ چھوڑ اور چلے جو دنیا کے کسی کونے میں چلو جو، یا جس طرح پہلے انہوں نے اپنے اوپر خود ہی پابندیاں عائد کر لی تھی. ہمارا دین ایسا نہیں ہے. اس دین کا جو افضل درجہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. دنیا میں رہ کر اللہ کی مان کر جتنی مشکلیں آئیں صبر کے ساتھ دین پر جمے رہنا، یہ افضل ترین ہے. اس آیت میں تمام ان کم نظر جنہوں نے اپنے طور پر خود ہی کچھ چیزیں اپنے اوپر باندھ لی ہیں، اور بے صبرے لوگ جو غلط فہمی کی بنا پر جو سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانت اور دونوں کے لیے، دیکھیں کچھ نے تو اپنے اوپر ایک نئی ذمہ داری ڈال دی. میں اس میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ خود ہی اپنے طور پر دین کے کچھ چیزیں اپنے اوپر کر لی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ کمزور اور بے صبرے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے آخرت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، آپ دنیا کے فائدے کیوں اٹھا رہے ہیں. سچائی اور دیانتداری اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے سے انسان کو آخرت تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ کرنے سے آخرت تو شاید بن جائے، لیکن دنیا نہیں مل سکتی، دنیا میں ہو نہیں سکتا. جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ صحیح رویے سے، صحیح طرز عمل سے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے، قرآن و سنت پر آنے سے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہیں، دونوں بنتی ہیں. جو لوگ ایماندار، پاک باز اور معاملات کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی بہترین ہوتی ہے. اور جو سچی عزت ان کو بے داغ ان کے کردار کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے ڈیفینیٹلی باتوں کی وجہ سے، بزنس میں کمٹمنٹ ہے، جاب میں کمٹمنٹ ہے، اللہ کو نصیب ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اللہ ان کے لیے بہت بہتر فیصلے کرتا ہے. اور ہر کامیابی اللہ اکبر جو گندے اور گرانے طریقے سے حاصل کی جائے، چاہے لوگوں کے حق کھا کر لی جائے، چاہے لوگوں پہ ظلم کر کے لی جائے، اس کا نتیجہ آخرت میں بھی بہت ہی برا ہے، یقین جانیں. تو جو اچھا عمل ہے اس کا دنیا میں بھی اجر ہے، خوبصورت زندگی ہے، اور آخرت میں بھی. کم ہوگا دلوں میں سکون ہوگا، نہیں تو بڑے بڑے محلات میں دل بے چین رہیں گے. اللہ اکبر. اور سب سے بڑا اجر تو آخرت کا ہے. یہ سب اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، اسی سے بات مکمل کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کامیاب اور بامراد ہوا وہ انسان جو اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، سر تسلیم ہم کر لیا اللہ کے جو احکامات ان پر، اور اسے گزر بسر کے لیے بقدر روزی مل جائے، بس اتنی مل جائے کہ اس کا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا ہو. بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، اللہ تعالیٰ اچھی سواری دے دے، رہنے کے لیے ایک مناسب گھر مل جائے. اللہ نے اسے جو دیا ہے، اب جس کے پاس جو دیا اس پر قناعت کی توفیق دے دے اور اس قناعت اختیار کر لے. اللہ اکبر. تو وہ بامراد اور کامیاب شخص ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.